नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले सेशन में सूरतुल माइदा की आयत जो हमने कवर की थी वो 92 से लेके 104 तक की थी। उनका एक रीकैप देखते हैं। अल्लाह ताला की अतात और रसूल की अतात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात गुजरी इस वार्निंग के साथ कि अगर अतात नहीं करते तो फिर तुम्हें डरना चाहिए। तकवा के 3 दर्जात हमने पढ़े और इनको हदीस जिब्रील से लिंक किया, इस्लाम, ईमान और एहसान के साथ। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों आजमाते हैं, ताकि वो ये छांट कर अलग कर सकें कि कौन किस दर्जे का मुसलमान है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि वो एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। शरई अहकामात की तकमील के सिलसिले में एहराम की हालत में क्योंकि शिकार नहीं मार सकते, तो जो अगर शिकार मार लिया तो फिर उसका कफारा क्या होगा वो हमने सीखा। और कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें सवालात करने से मना किया गया है। ये वो मामलात हैं जिसमें शरीयत ने उनको ब्लैक एंड वाइट में मुतय्यन नहीं किया, बल्कि इन मामलात में बंदों के लिए वुसअत रखी है। तो अल्लाह की दी हुई वुसअत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अरब के शिरकिया अकायद के बारे में पढ़ा, जहां उन्होंने मवेशियों में से जो इंसान के फायदे के लिए पैदा किए गए हैं उनमें से बहीरा, साइबा, वसीला और हाम बना लिए थे। लेकिन ये इनकी झूठी इफ्तराबाजी थी। वो ये काम बगैर किसी दलील के करते थे। इनके यहाँ सनद सिर्फ एक ही थी कि हम तो आबा व अजदाद ही की पैरवी करेंगे, कुरान और सुन्नत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनके आबा व अजदाद क्या किसी दलील पर थे या वो भी किसी की अंधी तकलीद ही में लगे हुए थे। तो आज हमारे इस मजमून का अख्ताम होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अख्ताम है इस सूरत का वो किस तरीके से होता है। पहले तो यही मजमून जारी है। देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 105। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें अपनी जानों को बचाना लाजिम है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, ना नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें जो भटक गया जब तुम हदायत पा चुके। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है तुम सबका, फिर वो तुम्हें बता देगा कि क्या तुम अमल करके आए हो। बामुहावरा तर्जुमा इसका देख लेते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद राह रास्त पर हो। अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। मेन पॉइंट्स इससे क्या है? नंबर 1 कि ईमान वालों से खिताब किया गया है। नंबर 2 अपनी जानों की फिक्र करो। और नंबर 3 कि किसी और का भटकना तुम्हें नुकसान नहीं देगा। और फिर आखिरी आखिरत के दिन का यानी हशर की बात की गई है। इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसका भी जिक्र करेंगे कि क्या अपनी जानों ही की फिक्र करें तो किसी और को क्या नसीहत अच्छी करें, या अमर बिल मारूफ और नहीं उन्हें मुनकर का फिर क्या उस हुक्म का क्या होगा, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो आयत नंबर 99 पीछे हमने पढ़ी, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ वाज़ेह तौर पर हक को पहुंचा देना है। कोई हदायत कबूल करता है या नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, और ना ही जाहिर है कि उनसे सवाल होगा। इसी तरह इस आयत में मुसलमानों को तसल्ली दी गई है। पिछली आयत से लिंक करते हुए बात आगे चलती है कि मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि जो लोग अपनी अकल बेचकर यानी अब मैं इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको रख रही हूँ इसके सामने कि इस बात का क्या मतलब है कि अपनी जानों की फिक्र करो। उसका एक एस्पेक्ट ये है कि पिछली आयत से अगर हम लिंक करें जहां पे उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे लिए तो हमारे आबा और अजदाद की पैरवी ही काफी है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आने के लिए हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि जो लोग अपनी अकल बेचकर बाप दादा की अंधी तकलीफ पर अड़ गए हैं, इनको उनके हाल पर छोड़ दो। तुमने कलमा हक पहुंचा दिया, अगर वो नहीं मानते तो अपना बिगाड़ेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो भी गुमराही इख्तियार करता है उसका खमियाजा वो खुद ही भुगतेगा। और उससे ये है कि सही रास्ता बताने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। एक
اور اینگل جو مجھے ایک تفسیر میں نظر آیا وہ بھی کافی کنونسنگ تھا کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک اکائی ہو، تمہاری شناخت دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز ہے، تو اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنی جماعت بندی پر توجہ دو اور ہدایت پر جم کر رہو۔ اگر ایسا کیا تو کوئی قوم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور یہ بات یہود اور نصارہ کے تناظر میں کہی جا رہی ہے کہ تم ان کو ہدایت کے راستے کی دعوت ضرور دو، یہ تمہارا کام ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر تمہیں ان کی گمراہی سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور اینگل اس کا بڑا خوبصورت وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اس سے اپنے خیالات کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں وہ تو خراب نہیں ہے۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، بندوں کے جو حقوق اس پہ عائد ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کر رہا ہے، ایک تقوی والی زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہے، جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازماً ایک تقاضا ہے، تو پھر کوئی اپنا کام وہ پورا کر رہا ہے، تو کوئی اور شخص اگر نہیں مان رہا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا یا اس راستے پر نہیں آ رہا، تو اس کی گمراہی سے اس شخص کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی یہ جو کنفیوژن کی بات میں نے کی کہ کیا واقعی ایسی ہو سکتا ہے، اس میں ایک اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان کا ایک خطبہ میں آپ کے سامنے اس کا اقتباس رکھوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ لوگوں جب تم اس آیت کو پڑھتے ہو تو اس کی غلط تعبیر کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے گا۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے بدتر ہوں گے، وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ حزب اللہ ہے اور وہ امت وسط ہے، تو یہ چیز کیونکہ پہلے سے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اب ہم ایک آیت کو الگ سے اٹھا کے اس کو لائک کانٹیکٹ سے ہٹا کے نہیں کر سکتے اس کو۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے یہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی اور ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت تم اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، یعنی ان کے مطابق ان کا دور اس آیت والا دور نہیں ہے، اگر اس کو بالکل ہی لٹرل میننگز میں لیا جائے۔ مگر اس ساری ڈسکشن میں کہیں بھی یہ بات نہیں گزری کہ اپنی ذمہ داری جو کہ شہادت علی الناس ہے اس کو فراموش کر کے اپنا اپنا مسلح، اپنا اپنا لوٹا، اپنی اپنی ٹوپی لے کے الگ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی یاد دہانی بھی کروا دی گئی ہے جہاں پہ اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے اور اعمال کو ایز اے ہول لیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں 106 کو۔ اس کے دو حصے ہیں اس آیت کے، اور اس میں نا تھوڑی سا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں، اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اس کا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینی بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب ہے۔ شہادت کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے یہ ہے کہ سورہ کے شروع میں آیت نمبر 8 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی، یعنی سورہ مائدہ کے شروع میں آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری گواہی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تو تقوی کے قریب ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو اس کے ساتھ نا آیت نمبر 109 کا ریفرنس لکھ لیجئے، جو بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ میثاق کی بات آئے گی، یہاں بھی یہ بھی ایک شہادت کی بات ہے، وہاں پہ بھی ایک شہادت کی بات آئے گی۔ تو اس آیت نمبر 8 میں، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ایک ریفرنس رکھا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت تھی، اس میں شہادت یا انصاف کا اطلاق جنرلی ہر معاملے پہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ،
کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہداء گواہی دینے والے بالقسط انصاف کے لیے. تو یعنی جنرلی ہر معاملے میں اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس کی ذمہ داری ہر ایمان والے پر بھی ہے. مگر شہادت کی گواہی کا یہ جو عمل ہے نا، یہ جزوی معاملات میں بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم اس آیت میں پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس طرف یہ اشارہ بھی کر رہا ہے کہ پھر ہر حکم قرآن کا ایک میثاق ہی کی حیثیت رکھتا ہے. دوبارہ سے اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. یہ پہلا حصہ ہے آیت کا. اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی سے 2 گواہ کر لیے جائیں. دیکھیں کہ مضمون جو ہے نا وہ موت کے وقت وصیت پر گواہی ہے. اس آیت کا مضمون موت کے وقت وصیت پر گواہی. اس حصے تک یہ جو ابھی جتنا میں نے پڑھا 2 سچویشنز بیان ہوئی ہیں. ایک، جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ وصیت کرے تو اس پر 2 لوگ گواہ بنائے اپنوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اپنے کون ہوں گے؟ ایمان والے، یعنی مسلمانوں میں سے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر وہ سفر کی حالت میں ہے اور موت کا وقت آ گیا تو پھر وصیت تو کرنی ہے، اس پر 2 گواہ بنا لو. مگر اگر مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں، یہ مجبوری کی حالت ہوگی. آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ. تم روک لو ان کو بعد نماز کے، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی. انیر تب تم، اگر تم شک کرو، یعنی اگر تمہیں شک ہو گیا ان کے معاملے میں تو تم ان کو مسجد میں نماز کے بعد روک لو. پھر وہ کیا کریں؟ حلف لیں گے یا قسمیں کھائیں گے. کیا قسم کھائیں گے؟ اس میں بھی 2 پوائنٹس ہیں. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار. ولا نکتم الشہادۃ اللہ، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، بے شک تب ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر اگر شک میں پڑ جائے، یعنی جس نے وصیت کی ہے، تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم، اب وہ خدا کی قسم کھا کر کیا کس چیز پہ حلف لیں گے؟ وہ حلف کے الفاظ یہاں پہ آ رہے ہیں. ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کو فائدہ پہنچانا ہو. اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے. تو یہ حصہ جو ہے نا آیت کا، یہ 2 گواہوں کے بارے میں ہے جن کو وصیت پر گواہ بنایا گیا ہے، وہ 2 لوگ. تو اگر تو یہ ڈر ہو کہ یہ وصیت چھپائیں گے یا کوئی اور خیانت کریں گے، یعنی کیونکہ انسان، وہ بندہ جو ہے جو فوت ہو رہا ہے، وہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کی خاطر گیا ہو، یا اس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو، یا وہ کوئی اہم بات اپنے گھر والوں کو کرنا چاہتا ہو، کوئی ایسی وصیت کرنا چاہتا ہو. تو اب یہ ہے کہ وہ وصیت لکھے گا یا وہ سامان ہے جو ان کے حوالے کرے گا، جو بھی سچویشن ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب اگر اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ تو ہو سکتا ہے وصیت چھپا لیں یا کوئی اور خیانت کریں، تو پھر یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ کسی نماز کے بعد ان کو مسجد میں روک لو اور ان سے حلف یا قسم لے لو. کس بات پہ حلف یا قسم لینی ہے؟ کہ ہم دنیاوی فائدے کی خاطر یا کسی رشتہ دار کو فیور کرنے کے لیے وصیت کو نہیں چھپائیں گے. یعنی کوئی رشتہ دار کہے کہ یار تمہارے پاس تو بڑا خوبصورت مال پڑا ہوا ہے، تو ایک چھوٹی سی چیز مجھے اس میں سے مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے دے دو. تو کیا پتا چلے گا؟ تم بندہ تو فوت ہو گیا. نہیں، یہ کام نہیں کرنا تمہیں. دوسری بات کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی دیں گے، یعنی اور اگر ہم خیانت کریں گے تو پھر ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. اب دیکھیے اس میں جو پوائنٹس ہم نوٹ کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد شہادت کی بات اس لیے آئی ہے کہ وہاں مسجد میں اور نمازی بھی موجود ہوں گے، تو ایک طرح کی یعنی اونچی، وہ کہتے ہیں نا کہ اعلانیہ ایک قسم کی شہادت ہو جائے گی. باقی لوگ بھی، کیونکہ انسانوں کو پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے سامنے ہم نے یہ عہد لیا ہے یا یہ میثاق کیا ہے، تو ایک سائیکولوجیکل امپریشن بھی آتا ہے اس چیز کا. ایک اور پوائنٹ کہ اگر شک ہے تو قسم لے لی جائے گی، اگر شک نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو لفظ ہے نا، الفاظ ہے آخر میں، بالکل آخر میں آیت کے دیکھیے، ولا نکتم شہادت، اور ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گواہی چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
ہم اسے چھپا نہیں سکتے. امت وسط کے یہ عظیم فرائض میں سے ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے ادا کریں. ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کو گواہ صرف اسی صورت میں بنایا جائے گا جبکہ انسان سفر کی حالت میں ہو اور کوئی مسلمان گواہ نہ ملے، تو وہ اپنا مال و اسباب یا جو وصیت ہے ان گواہوں کے حوالے کر دے کہ اس کی فیملی تک اس کو پہنچا دیا جائے. مگر کنفیوژن یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ مسجد میں کیسے روکیں گے اگر غیر مسلم ہے، کیونکہ اسلامی شعار جو بھی ہیں غیر مسلموں کو تو کوئی احترام نہیں ہو سکتا اس کا. تو اس میں ابن کثیر کے مطابق ایک رائے یہ ہے کہ پھر ان غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں ان سے قسم لی جائے گی، یعنی اگر کرسچنز ہیں تو پھر چرچ میں، اور اگر یہودی ہیں تو سیناگوگ میں، اور اس طرح سے اگر کوئی مشرک ہے تو ان کے جو بھی ٹیمپلز وغیرہ ہیں. گواہ جو ہے وہ عادل ہونے چاہیے، اور عادل گواہ کی صفات کیا ہوں گی پچھلے سیشن میں بھی کچھ پڑھی تھی کہ فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، اچھے اخلاق کے مالک ہوں اور اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہوں، اچھی شہرت کے مالک ہوں. آگے دیکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا، یعنی یہ کام تو یہاں تک تو ہو گیا، اب بندہ فوت ہو گیا، اب وہ لوگ آ گئے ہیں اپنی وصیت کو لے کر کہاں؟ وارثوں کے پاس. اب اس بیک گراؤنڈ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَإِنْ أُثِرَ، أُثِرَ کو انڈرلائن کیجیے. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ. پھر اگر اطلاع ہو جائے اس پر کہ بے شک وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، تو پھر دو دوسرے وہ دونوں کھڑے ہوں گے، یعنی کوئی اور دو کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر. ان دونوں کون تھے؟ ان جو ہے نا ان کے لیے استعمال ہوگا جو پیچھے گزر گئے ہیں، دو گواہ. من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم، جن پر حق ثابت ہو گیا، اولیانی، دو قریب ترین، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لشہادتنا احق من شہادتہما وما تدینا، البتہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم تب ظالموں میں سے البتہ ہوں گے، یعنی اگر ہم زیادتی کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. اچھا پہلے تو اوسیرا کو دیکھتے ہیں نا. اوسیرا کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہو جانا، راز فاش ہو جانا، یعنی اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ گواہیاں لی گئی تھی، مسجدوں میں روکا گیا تھا کہ گواہوں نے بے ایمانی کی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سامان میں سے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رٹن وصیت تھی بدل دی ہو. لیکن ان دونوں چیزوں کا وارثوں کو پتا تھا. ٹھیک ہے، وارث جو کسی اور شہر میں ہیں ان کو معلوم تھا کہ کتنا سامان گیا ہے. یہاں پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جو بھی رشتے دار تھے، فادر تھے یا جو بھی تھے، وہ ایسی وصیت نہیں کر سکتے جیسی وصیت یہ لوگ لے کر آئے. تو اب معلوم ہو گیا کہ ان دونوں گواہوں کی جگہ، معلوم ہو گیا کہ ان دونوں گواہوں نے تو خیانت کر دی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اگلا پروسیس، اب ان دو گواہوں کی جگہ دو گواہ اور کھڑے ہوں گے، اور وہ دو گواہ کون ہوں گے؟ وہ ورثاء ہوں گے، اس بندے کے وارثوں میں سے دو گواہ کھڑے ہوں گے. اب وہ بھی وہی قسم یا حلف لیں گے جو جیسا انہوں نے کیا تھا. وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دو پہلے والوں سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے شمار ہوں گے. تو اب دیکھیے کہ یہ ایک احتساب کا عمل ہے کہ شہادت دینا کوئی ہلکی بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نا ان احکامات کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. آگے دیکھیں یہاں پہ بھی آیت نمبر 108 میں بھی یہی بات چل رہی ہے. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی یہ جو پروسیس ہے یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادتی علی وجہہا، کہ وہ شہادت کو یا گواہی کو اپنے اصل رخ پر لائیں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی بعد ان کی قسموں کے. واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرو اللہ سے، یا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ذالکہ جو پہلا ہے، ذالکہ ادنا، یہ زیادہ قریب ہے. کیا چیز؟ یہ جتنا بھی پروسیس ہے جو احتساب کا طریقہ کار ہم نے اوپر پڑھا، وہ زیادہ قریب ترین. احتساب کا فائدہ کیا ہوگا کہ احتساب کے ڈر سے ہر کوئی گواہی کو اس کے اصل رخ پر رکھے گا، یعنی ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا. ان کو ڈر ہوگا کہ اگر ان سے کوئی بدعنوانی ہوئی ہے تو ان کی قسمیں باطل ہو جائیں گی، کیونکہ دوسرے لوگ ان کی قسموں کے خلاف قسمیں کھا لیں گے.
نہ صرف ان کی قسم رد ہوگی بلکہ بھری محفل میں ذلت و رسوائی کا سامنا الگ کرنا پڑے گا، اور اللہ کی کیونکہ قسم کھائی تھی، قسم بھی ان کی ٹوٹ گئی، تو پھر یہ ہے کہ احتساب کے کا جو ڈر ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، یعنی تقوی کا سبق پھر سے یاد کروایا گیا ہے، کیونکہ تقوی ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور سنو سے کیا مراد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو سنو، تمہیں یہ ساری احکامات وہ سنا رہے ہیں، غور سے سنو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا، کہ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، تم پیغمبر کی بات نہیں سنتے، معاہدوں قسموں کا مذاق بناتے ہو، تو جان لو کہ پھر تم فاسق ٹھہرو گے، اور اللہ فاسق لوگوں کو، نافرمانوں کو، بے ہدایتوں کو راستہ نہیں دکھاتا، اور آخر میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، آخری دن یعنی یوم الآخرہ۔ اور کیا ہوگا، مزید کیا ہوگا آخرت کے دن؟ جو کہ شہادتوں اور گواہیوں کا دن ہے، کیونکہ شہادت اور گواہی کی بات چل رہی ہے۔ اگلی آیات میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے جو شرعی احکامات کا مضمون چل رہا تھا وہ ادھر مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اگلی آیات ہے ہماری 109 سے اینڈ تک جائیں گی، سورت کے اختتام تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نا ایک اوور ویو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں ہم پڑھیں گے کہ سب رسول قیامت والے دن گواہی دیں گے اپنے اپنے مشن کے بارے میں، اور ان گواہیوں میں مثال کے طور پر ایک گواہی کو پک کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہاں پہ رکھا ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات یاد کروائے جا رہے ہیں جو ان کو عطا کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 109 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسول، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر وہ کہے گا کہ تم کیا جواب دیے گئے، قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انك انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یوم یجمعو، اچھا جی، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ لگا سکتے ہیں کہ میثاق الہی کی ذمہ داری دنیا میں اور آخرت میں۔ یہاں سے ہم جیسے پہلے بات ہوئی کہ سورت کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس آیت میں روز قیامت کو جمع ہونے کا دن یعنی یوم یجمعو یہ کہا گیا ہے۔ اور کیا کیا جمع ہوگا، اس میں ساری مخلوقات جمع ہوں گی، انسان جمع ہوں گے، ان کے اعمال جمع کیے جائیں گے، ان کے میثاق سامنے آئیں گے، انبیاء کو جمع کیا جائے گا، ان کا کیا پیغام تھا اس کو جمع اکٹھا کیا جائے گا، فرشتے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے، اور یہ سب کچھ ایک جگہ، سب ایک جگہ جمع ہوں گے اپنے رب کے حضور۔ تو اب سارے رسولوں کو جمع کیا گیا، یعنی ان ساروں میں سے بھی ایک سین کو پک کیا گیا کہ اب سارے رسولوں کو جمع کیا گیا، اور کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں سے کہ تم کو اپنی اپنی امتوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، جب تم نے تعلیم دی تو تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، سوچیں ذرا کیا کیسا سین، یعنی تم نے ان کو اللہ کے ساتھ میثاق میں باندھا تھا، کیا رویہ تھا ان کا، کیسا عمل کیا انہوں نے؟ تو گویا سورت کے آخر میں یاد دہانی ہے کہ میثاق الہی کی ذمہ داری نبی اور امت دونوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے سوال پہلے انبیاء سے، رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء میں سے رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 وہ بھی اسی طرح کا مضمون کنوے کرتی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے۔ تو انبیاء کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے قالو، اور وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اور کیوں کہیں گے وہ یہ بات کہ ہمیں کچھ علم نہیں؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو تو صرف ظاہری حالات معلوم ہوں گے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اپنی قوموں کو آبزرو کیا، ان کو وہی حالات پتہ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جانے سے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کیا حالات ہوئے، ان کی دعوت کا رد عمل کہاں تک ہوا، کس صورت میں ہوا، کتنی دور تک پہنچا، یہ ظاہر ہے کہ رسول یہی جانتے ہیں۔ اور آگے جو بات آ گئی ہے انکا، بے شک تو، انتا تو ہی، آپ دیکھیں 2 دفعہ تو کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا، علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا۔ تو تو اے ہمارے رب، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ہی کو پوری حقیقت پتہ ہے،
تو یہی بات اگلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر، اب آپ دیکھیں یہ شہادت کی جو میں نے آپ سے پیچھے بات کی تھی کہ ایک شہادت کی، میں نے آپ سے کہا تھا نا 109 لکھ لیں، اب یہاں پہ بھی ایک دوسری شہادت کی بات آ رہی ہے. تو یعنی دنیا کی شہادت ہے وہ، اور اب آخرت کی شہادت. تو دیکھتے جاتے ہیں کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں اینڈ پہ. اب اگلی جو آیت ہوگی نا، آیت نمبر 116 میں بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اسی طرح کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے. اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی رسولوں سے جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ہر رسول شریعت لے کر آتا ہے، اور شریعت جیسے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اللہ اور بندے کے بیچ کا میثاق ہوتا ہے. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری اقوام کا اس میثاق کو لے کر کیا رویہ تھا. 110 اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی. تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم مضامین پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں. اذ ایتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو روح القدس کہا جاتا ہے. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو کلام کیا کرتا تھا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی تھی کتاب کی اور حکمت اور تورات کی اور انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. بِإِذْنِي کی تکرار ہے، اس کو انڈرلائن کرتے جائیں. اور جب تو مٹی سے ایک پرندے کی مانند شکل بناتا تھا میرے اذن سے، تو پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، پھر وہ ایک پرندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے، یعنی پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو اچھا کر دیتا تھا پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو نکالتا تھا میرے اذن سے، یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تھا، تو ان لوگوں میں سے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا تھا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلم کھلا. تو یہ جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہے، ظاہر ہے اس دنیا میں تو ہم اس کو پلیس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ آگے آیات آ رہی ہیں 111 سے 115 تک، وہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہم اس دنیا میں پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہوا تھا. بہرحال اس کی تفصیلات ہم وہاں پہ پڑھیں گے. اس آیت 110 کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ اب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے علیحدہ میں مطلب الگ ہو کے بات کر رہے ہیں. الگ ہو کا مطلب ہے کہ پہلے تو 109 میں اللہ نے سب رسولوں سے مجموعی حیثیت میں کلام فرمایا تھا نا، تو یہاں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو الگ کر کے بات کی جا رہی ہے. لیکن ہے سب کے سامنے کہ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر رسول سے الگ الگ بھی شہادت، ایک تو اکٹھی شہادت لی گئی تمام رسولوں سے، لیکن ہر رسول سے الگ الگ شہادت بھی لی جائے گی. اور اس کا ایک سین ہمیں اس دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور ان کی تفسیر ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، یہاں پہ میں صرف ذکر کروں گی ان کا. نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کون کون سی نعمتیں تھیں؟ سب سے پہلے کہ ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، وہ کلمۃ اللہ ان کو کہا جاتا ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی تائید کی گئی، بنی اسرائیل کے رسول بنائے گئے، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. پھر آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. پھر والدہ پہ کیا احسان ہوئے جو حضرت مریم علیہ السلام ہے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ان کی ماں نے منت مانی تھی تو ان کو تو خیال تھا نا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن بیٹی پیدا ہو گئی، وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی. تو ان کو لڑکی ہونے کے باوجود ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا. حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ کیسے ان کے پاس وہ بے موسم کے پھل آتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اترتا تھا.
تو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو پاک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چنا، پیدائش کے مراحل میں مدد کی، قرآن میں ان کو صدیقہ کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پنگوڑے میں اپنی ماں کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر چونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں کی ان کا الگ الگ ذکر ہے کہ یہ پنگوڑے میں کلام کیا، یعنی جب نومولود بچے تھے اس حیثیت میں انہوں نے بنی اسرائیل سے کلام کیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور دوبارہ زمین پر آ کر بھی لوگوں سے کلام کریں گے، کیونکہ کہولت کی عمر ابھی تک وہ نہیں اس پہ پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ سو ابھی وہ دوبارہ جب آئیں گے تو وہ کہولت کی عمر میں ہوں گے، تب بھی لوگوں سے کلام کریں گے، لیکن یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دی تورات کی شکل میں، اور حکمت کی تعلیم دی انجیل کی شکل میں۔ پھر معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے تھے، برس والے مریضوں کو اللہ کے اذن سے صحت یاب کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ بنی اسرائیل نے ان سارے معجزات کو دیکھ کر ان کو جادو کہا تھا۔ کیوں نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ نعمتوں کا انکار کرنے والے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ کھڑا کون کون ہے اس جب یہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے تو ساری انسانیت کھڑی ہو کے سن رہی ہے، اور ان میں کون اور بھی سن رہے ہیں؟ نصارہ بھی۔ تو یہ اصل میں نصارہ پر اتمام حجت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر جو انعام ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو نصارہ جواب دیں کہ پھر کس بنا پہ انہوں نے ان کو خدا بنا ڈالا؟ یہاں پہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا بِإِذْنِی کو انڈر لائن کریں، اس کی تکرار ہے، اور وہ اسی مضمون کو واضح کرتی ہے کہ سب کچھ جو بھی رسول کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو نصارہ کے پاس اب کیا جواب رہ جائے گا رسوائی کے علاوہ؟ تو دنیا میں اگر ان کو یہ سین دکھایا جا رہا ہے نصارہ کو، تو نصیحت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو آخر میں جا کے جب تمہیں یہ بات پتہ چلے گی تب تمہارے ہاتھ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اب جیسے آگے بات گزری کہ 111 سے لے کر 115 تک ایک اور واقعہ ہے جو اس ربط کو توڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی تو مکالمہ چل رہا ہے نا، روزے قیامت میں پلیس کیا گیا تھا اس کو، ابھی ایک دنیا کا ایک واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، ان آیات میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو کلام کے ربط کو توڑ کر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس کو اس انداز کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، لیکن بات چونکہ واضح اہم ہوتی ہے اس لیے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نا حواریوں کا ذکر آ رہا ہے، اور حواری کون ہے؟ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 111۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ کس رسول پر؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ او یہاں پہ جو لفظ بڑا اہم ہے وہ ہے اوحیتو، کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ تو وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ بھی ہوتا ہے، دل میں کوئی بات ڈالنا، القاء کر دینا، الہام کر دینا، یہ ساری وحی کے ہی معنی میں آتے ہیں۔ تو حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے اور ان کے مشن میں مددگار تھے، مگر ایمان کیسے لائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان القاء کیا تھا، جیسے بطور وحی جو بھی ہم نے پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہر ایک کو دعوت دے رہے تھے، مگر کچھ لوگوں کے دلوں پہ یہ دعوت اثر کر گئی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ایمان لانے کے بعد جو کلمات انہوں نے ادا کیے، ان کی زبانوں سے جو ادا کیے، وہ بڑے اہم ہیں۔ آپ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں گواہ رہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی ایک طرح کا کلمہ شہادت پڑھا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو ان کے قول سے جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان سمجھتے تھے اور اللہ کا رسول مانتے تھے، انہوں نے کبھی ان کو خدائی درجہ نہیں دیا، اور یہی مانتے تھے کہ عیسیٰ کا رب بھی اللہ ہی ہے جیسے ان کا رب اللہ ہے۔ نمبر 3، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نصرانی نہیں کہا بلکہ مسلمان کہا۔ دیکھیں بِأَنَّنَا مسلمون، تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ظاہر ہے جس کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور یہی والے پوائنٹس کی جھلک ہمیں اگلی آیات میں بھی کچھ نظر آئے گی۔ 112 کو دیکھتے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل الینا
علینا مائدۃ من السماء، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ اتار دے؟ یستطیع کو انڈر لائن کر لیجیے، یہ اہم لفظ ہے مائدہ۔ اس کا مطلب ایک کھانے کی ٹرے ہے، ٹرے ہو سکتا ہے، ایک دسترخوان ہو سکتا ہے جس پہ کھانا ہو آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اس نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر حواری جو کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور اوپر انہوں نے کہا دعویٰ کیا ایمان کا، کلمہ شہادت پڑھا ہے انہوں نے، تو یہاں پر وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن لفظ جو ہے نا یستطیع، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حواریوں کو کوئی شک تھا کہ رب یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت کے متعلق ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا ہے، اور اس قسم کی کھلی ہوئی نشانی دکھانا اللہ کی حکمت کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کیا ایمان اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی نشانی دکھائے؟ ہماری ایمان والے لوگ تھے نا، تو وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ان کی یہ خواہش کچھ بنی اسرائیل کے مطالبات سے ملتی جلتی ہے، کہ جب انہوں نے بہت سارے معجزات دیکھے تھے بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب سٹارٹ کی بات، جب وہ سٹارٹ ہوا سلسلہ، جب عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کے نکلے تھے، تو تب کی بات ہے، تو ہم نے ایک واقعات کافی ڈیٹیل میں پڑھ رکھے، تو انہوں نے اب وہ کافی سارے معجزات دیکھ چکے تھے نا پہلے بھی، یعنی سمندر کا پھٹنا بھی وہ دیکھ چکے تھے، اور پھر وہ باقی کی چیزیں بھی۔ تو اب اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ جب تک ہم رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو دبوچ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہی معجزات دکھاتا ہے جو اس نے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک زاویہ ہے ان کے مطالبے کو دیکھنے کا۔ دوسرا زاویہ، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، دوسرا جو اینگل ہے وہ ہم اگلی آیت 113 میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو وہ ایک دسترخوان کا آسمان سے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور سورت کا نام بھی دیکھیں المائدہ، اسی مناسبت سے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یعنی کیا وہ فرسٹ رسپانس تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو آیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس بات کو انہوں نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایمان والے لوگ ایسے مطالبات نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک کوئی شک ہے، کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تو معلوم تھی نا۔ تو شک بھی ہو دل میں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہو، تو یہ بڑی دو متضاد باتیں آپس میں نظر آتی ہیں بظاہر۔ بہرحال، تو حضرت یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا رسپانس ان کو کیا تھا۔ سیشن بالکل ختم ہونے والا ہے، تو ہم اگلے سیشن میں اس کو نا اگلی آیت کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔